المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب و عیادت المریض. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع. امرنا باتباع الجنائز وعیادت المریض واجابت الداعی ونصر المظلوم وابرار القسم ورد السلام وتشمیت العاطس ونہانا عن آنیت الفضة وخاتم الذهب والحریر والدیباج والقسی والاستبرق. رواہ البخاری و مسلم. آج کے اس سبھا میں میں آپ لوگوں کو روگی اتھوا مریض کے عیادت کے آداب بتلانا چاہتا ہوں. جس دین اسلام کے ہم ماننے والے ہیں وہ دین یعنی اسلام دھرم ہمیں یہ شکشا دیتا ہے کہ ہم ہر وقت کے ساتھ اس کے سمان کے انوسار، اس کے آدر کے انوسار، اس کے مہما کے انوسار اس کا دھیان دیں، اس کا حال چال لیں، اس کے ہردے میں پرسنتا ڈالیں. ہمارا اس بات پر وشواس ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے سواستھ دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے روگی بنا دیتا ہے. اللہ کے اترکت کوئی ان نہ ہمیں سواستھ پردان کر سکتا ہے اور نہ ہمیں روگی بنا سکتا ہے اور نہ ہی ہمارے روگ کو دور کر سکتا ہے. اس پر ہمارا وشواس، ایمان اور یقین ہے. نسندیہ ایک روگی کا ہمارے اوپر انیک ادھیکار ہیں اور روگی کے بیمار پرسی کرنا، اس کے حال چال کو جاننے کے لیے جانا ایک شبھ تتھا بھلا اتھوا نیک کام ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کے کرنے کا نردیش دیا ہے. نمبر 1 جنازے کے پیچھے جانا. نمبر 2 بیمار کا حال چال لینا، بیمار پرسی کرنا، روگی کا حال چال لینا. نمبر 3 کوئی دعوت دے تو اسے سویکار کرنا. نمبر 4 مظلوم کی سہیوگ کرنا. نمبر 5 اگر کوئی قسم کھا لے تو قسم پوری کرنے میں سہیوگ کرنا. نمبر 6 کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا اتر دینا. نمبر 7 اگر کوئی چھینکے تو اس کے چھینک کا جواب دینا. پیرے متروں، روگی کی عیادت اور روگی کا حال چال لینا یہ بہت ہی سروتم کام ہے، اچتم کاریہ ہے، افضل عمل ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا لم یزل فی خرقۃ الجنہ حتی یرجع. جس نے بھی کسی روگی کے پاس جا کے اس کی عیادت کی، حال چال پوچھا، تو وہ لوٹنے تک، واپس ہونے تک جنت کے
फलों में रहेगा। और दूसरा स्थान पे अंतिम संदेष्टा ने फरमाया है, मन आदा मरीदन खादा फिर रहमा, जिसने किसी रोगी के हाल चाल को लिया, उसकी अयादत के लिए गया, तो वो दया में डूब गया, रहमत ने उसे ढांप लिया। हत्ता इदा कादा इस्तकर्रा फीह, यहां तक कि रोगी का हाल चाल पूछने के लिए, हाल चाल लेने के लिए अगर वहां बैठा तो उससे दया पर वो बिल्कुल विराजमान हो गया। इसके अतिरिक्त अनेक हदीसों में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोगी की अयादत, बीमार की अयादत और बीमार पुरसी की फजीलत और बयान किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें चाहिए कि जब हमें ये सूचना मिले कि हमारा कोई निकटतम या दूर का, गांव का या पड़ोस का, जानते हो या ना जानते हो, पहचानते हो या ना पहचानते हो, उससे हमारा कोई संबंध हो, हमारा कोई संबंध ना हो, चाहे वो हमारा मित्र हो और चाहे वो हमारा विरोधी हो, चाहे वो हमारे दल का हो या किसी अन्य दल का हो, हमें उसके हाल चाल लेने के लिए जाना चाहिए, ताकि हमें ये अफजलियत और ये बतरी और ये पुण्य और अजर सवाब मिल सके जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है। प्रिय मित्रों, बड़ा ही का ये मामला नहीं है, बल्कि अगर कोई बच्चा जो अभी बालिग नहीं हुआ या कोई बच्ची जो अभी बालिग नहीं हुई, तो उसका भी हाल चाल लेने के लिए हमें जाना चाहिए। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही साबित है। यहां तक कि कोई महिला बीमार हो जाए तो पुरुष लोग भी उसका हाल चाल लेने के लिए जा सकते हैं, और अगर कोई पुरुष बीमार हो जाए, रोगी हो जाए, तो महिला भी उसका हाल चाल लेने के लिए जा सकते हैं, और इस्लाम धर्म के दायरे में रहते हुए उससे कुछ बातचीत कर सकते हैं, पर्दे का पूरा ध्यान रख करके। यहां तक कि अगर कोई रोगी इस स्थिति में है कि वो बेहोश है, उसे कोई होश नहीं है, तो उसके भी अयादत के लिए हमें जाना चाहिए और उसका भी हमें हाल चाल मिलना चाहिए। ठीक है, हमारे जाने से उसे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई तसल्ली नहीं मिलेगी, लेकिन उसके घर वालों के हृदय में प्रसन्नता दाखिल करने का, प्रवेश करने का ये एक साधन है। प्रिय मित्रों, एक सवाल आता है, क्या हम किसी मुशरिक, शिर्क करने वाले या किसी की काफिर रोगी के हाल चाल पूछने के लिए जा सकते हैं कि नहीं? तो इस्लाम धर्म बड़ा ही दयालु धर्म है। इस्लाम धर्म ये बड़ा ही दयालु धर्म है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम एक हदीस आप सब लोगों के सामने पेश करते हैं कि यहूदी का एक लड़का जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेवक था, यहूदी का एक लड़का जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम अथवा सेवक था, वो बीमार हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी हाल चाल को लेने के लिए, उसकी बीमार पुरसी के लिए, उसकी अयादत के लिए आए। इससे क्या पता चला कि किसी काफिर और मुशरिक का भी हाल चाल लेने, बीमार रोगी मुशरिक और काफिर का भी हाल चाल लेने के लिए हम जा सकते हैं। वहां जाके करना क्या चाहिए? अगर है हमारे बस में कर सकते हैं तो हमें उसे इस्लाम की ओर बुलाना चाहिए, जैसा कि अल्लाह के रसूल ने कहा, अस्लिम फ अस्लम, ऐ यहूदी के बच्चे तुम इस्लाम ले आओ। अतः वो इस्लाम ले भी आया। तो इससे पता चलता है कि हमें काफिर और मुशरिक रोगी का भी हाल चाल लेने के लिए जाना चाहिए, और अगर हो सके तो हमें उसे इस्लाम की ओर बुलाना चाहिए। और यहीं पर यह बात भी मालूम हुई कि जब तक प्राण हुलकूम तक ना आ जाए, जाकने का आलम ना हो जाए, अगर कोई इस्लाम स्वीकार कर ले तो वो मुस्लिम माना जाएगा। प्रिय मित्रों, रोगी के हाल चाल लेने के लिए कोई विशेष समय नहीं है। अलबत्ता रोगी के
حالت کے استھتی کے اعتبار سے جانا چاہے، ایسے سمے میں جانا چاہے جب اس کے سونے کا سمے نہ ہو یا ڈسٹرب ہونے کا سمے نہ ہو، کسی بھی سمے، رات ہو یا دن ہو، دوپہر ہو، صبح ہو، 4 بجے ہو، کسی بھی سمے ہم اس کے حال چال لینے کے لیے جا سکتے ہیں، اور یہ سمے کا ہم فیصلہ کریں گے کہ کس سمے جانا یہ اچت ہوگا۔ ایک پرشن یہ ہے کہ جب ہم کسی روگی کے حال چال لینے کے لیے ہسپتال میں یا اس کے گھر پہ جائیں تو کہاں بیٹھیں؟ کیا اس وشے میں بھی انتم سندیشتا کا کوئی نردیش ہے؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس یہودی بچے کے حال چال لینے کے لیے اس کے بیماری کے سمے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر کے پاس بیٹھے تھے، بغل میں، اور اس سمے کہا تھا اسلم، تم اسلام لے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں مریض کے، روگی کے سر کے پاس بیٹھنا چاہیے، یعنی اور اگر وہاں استھان نہیں ہے تو اس سے نکٹتم، اس کے قریب اور اس کے نزدیک ہمیں بیٹھنا چاہیے اور اس سے حال چال پوچھنا چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اسے تسلی دلانا چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم جب کسی مریض، کسی روگی کے پاس جاتے تھے تو اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ اور روگی کے پاس ہم جائیں، بولنے کی استھتی میں وہ ہے اور ہمارے سوال سے، ہمارے پرشن اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے تو ہمیں اس سے حال چال پوچھنا چاہیے، کیسے ہو، کیسی سواستھ ہے، کیسا لگ رہا ہے، اور ہمیں اس سے ڈھارس بندھانا چاہیے، گھبراؤ نہیں، پریشان، آپ اچھے ہو جاؤ گے، بہت اچھے ہو جاؤ گے، آپ ہسپتال سے نکل کر کے آؤ گے، آپ کا روگ کم ہو رہا ہے، آپ اچھے دکھ رہے ہو، پہلے سے بہت اچھے دکھ رہے ہو، پہلے سے بہت اچھے دکھ رہے ہو، اس طرح کے شبد ہمیں کہنا چاہیے میرے بھائیو ساتھیوں، اور کہنا چاہیے لا باس طہور انشاءاللہ۔ جب کسی بیمار کو ہم دیکھیں تو کہیں تسلی دلا، لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، اوش تمہیں سواستھ پر ملے گی، یا کوئی بات نہیں، یہ جو روگ آیا ہے اس کے دوارا اللہ تعالیٰ تمہارے پاپ کو چھما کرے گا، معاف کر دے گا، تم صبر کرو، ہمت سے کام لو، گھبراؤ نہیں، اللہ کو یاد کرو، ذکر و اذکار کرو، توبہ استغفار کرو، یہ دعا پڑھو، یہ دعا پڑھو، یہ دعا پڑھو۔ کیا بیمار کے پاس، روگی کے پاس ہمیں رونا چاہیے؟ میرے بھائیوں، بناوٹ تو نہیں رونا چاہیے، اور اگر ہمارے رونے سے اس کے روگ کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے تو ہمیں اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے، لیکن اگر اپنے سے آنس گر گئی ہے تو یہ دل کی دیا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ سعد بن عبادہ بیمار ہوئے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود کے ساتھ آئے ان کا حال چال لینے کے لیے، اور جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول رو پڑے، اور آپ کی رورائی کو دیکھ کر آپ کے سنگ جو لوگ تھے وہ بھی رو پڑے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، کے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتلایا ہے کہ جب بھی ہم کسی روگی کا حال چال لینے کے لیے آئیں تو ہم کہیں لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، تمہیں شفا مل جائے گی، یا کم سے کم اس روگ کے دوارا اللہ تعالیٰ تمہارے پاک کو دور کر دے گا، یا اسی پرکار ہم کہیں اللہم رب الناس اذهب الباس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اس کے شریر پر ہم اپنا ہاتھ رکھیں تاکہ اسے کچھ ڈھارس بڑھے، اور ہم اس کے لیے وہ دعا پڑھیں جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مریض پر ہم ہاتھ بھی رکھتے ہیں، ہاتھ رکھنے سے یہ ایک طرح سے اسے سنتوش پردان ہوتا ہے، ایک طرح سے اسے مانوسیت محسوس ہوتی ہے، اس کا
روگ کے کارن جو دکھی ہے وہ دکھ تھوڑا ہلکا پڑ جاتا ہے میرے بھائیوں اور ساتھیوں، تو ہمیں اس کے پیشانے پر ہاتھ رکھنا چاہیے، اس کے پیٹھ پر، اس کے پیٹ پر، جیسا مناسب ہو جس ستھان پر، تو ہمیں اس کے ہاتھ پر، جسم پر، شریر پر ہاتھ رکھنا چاہیے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ پھر متروں اور ساتھیوں ایک بات اور میں بتا دوں کہ روگی پر وہ دعائیں پڑھ کر کے اس کے روگ کو جھاڑنے کی سنگھرش کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، پریاس کرنی چاہیے جن دعاؤں کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روگیوں پر پڑھتے تھے، جیسے یہ ہے کہ قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر کے پھونک دیا، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے پھونک دیا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے پھونک دیا، پورے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے پھونک دیا، یا اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ پڑھ دینا چاہیے، یا یہ پڑھنا چاہیے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اسی پرکار بسم اللہ تربت ارضنا بریق بادنا یشفا سقیمنا باذن ربنا، اسی پرکار اور انیک دعائیں بھی ہیں میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اور اگر ہم کسی روگی کے پاس گئے ہیں اور ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ اب یہ اس کی آخری سانس ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کریں، اور اگر اس کی موت ہو جائے تو ہم فوراً اس کے دونوں آنکھوں کو ڈھک دیں، اس کے منہ کو بند کر دیں اور اس کے دونوں آنکھوں کو ڈھک دیں، اور اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کریں۔ پریے متروں، یہ یاد رہے انتم ہماری بات اس وشے کے سمبند میں کہ جب ہم کسی مریض کے پاس جائیں یا کسی مرتک کے پاس جائیں اس کو دیکھنے کے لیے، تو ہمیں اس کے لیے اچھائی کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جو دعا ہم کریں گے اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں، تو ہمیں اس کے سواستھ کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر مر چکا ہے تو اس کے بخشش اور مغفرت اور چھمتا کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ پرارتھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پرکار کے روگ سے بچائے رکھ، تو ہی بچانے والا ہے، اور ہمارے مسلم سمدائے میں جو روگ ہے اللہ اس روگ کو دور کر دے اور اسلام پر ہمیں مرت دے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔